मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अहले यहूद की अल्लाह ने खसलत बयान की, ये उल्टे सीधे इतराज करके आप पर ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने अपने पैगंबर का हशर क्या किया है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने कुछ वक्त के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। कितने सारे मोजज़ात अल्लाह ने कायम कर दिए उनके बरहक नबी होने पर। उनको बगैर बाप के पैदा किया, लेकिन फिर अल्लाह ने माँ के गोद में उनसे कहलवाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। ये मोजज़ा जाहिर किया। फिर उनके मुर्दे जिंदा हो रहे हैं और परिंदों में फूंक मार रहे हैं तो वो परिंदा बन के उड़ रहा है। तो ये दलाइल की अंबार लगा दिए। और फिर अल्लाह ने क्या किया कि उनको जिंदा आसमानों पे उठा लिया। तो ये खुद कंफ्यूज थे कि हमने कत्ल किसको किया है। तो अल्लाह फरमाते हैं इतने मोजज़ों के बाद भी हजरत ईसा पे ये ईमान नहीं लाए, जिसकी वजह से हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। तो अब जाहिर है जब आप दलाइल का इनकार करते रहें तो आप में ढीठपन पैदा हो जाता है। तो ढीठपन पैदा हो गया तो अभी आप पर ईमान लाने वाले नहीं है। तो अब यहां से देखिए, ये जो सूरह निसा की आयत नंबर 156 और 157 और 158, इन तीनों आयतों में इस बात का तज़किरा अल्लाह ने किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि वो आसमानों पे जिंदा उठाए गए। फरमाया व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम, हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी थी इसलिए कि इन्होंने कुफ्र किया और हजरत मरियम पर बहुत बड़ा बहतान लगाया कि माज़ अल्लाह वो बदकार हैं। ये बहतान इन्होंने लगाया। व क़ौलिहिम, और इन्होंने ये बात कही कि इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम, कि हमने मसीह जो ईसा जो अब मरियम के बेटे हैं। देखें अल्लाह ने कितने नाम लिए उनके, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे कि किसी और की बात हो रही है। और ये जो कादियानी और जनाब प्रोफेसर गामदी साहब इसमें मुगालता करते हैं ना कि जिंदा होने पर, वो कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अल्लाह ने फरमाया कि यहूदी कहते थे हमने मसीह को, ईसा को जो मरियम के बेटे हैं, उनको कत्ल कर दिया है। रसूल अल्लाह जो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं, फरमाया वमा कतलूहु, अल्लाह ने वमा कतलूहु, उनको यहूद ने कत्ल नहीं किया। वमा सलबूहु, उनको यहूद ने सलीब पे नहीं लटकाया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, मामला उनके लिए मुश्तबे कर दिया गया, वो कंफ्यूज हो गए। जिसकी तफसीर दूसरी रिवायात में मिलती है कि उनकी शक्ल के एक आदमी को लटका दिया, क्योंकि हजरत ईसा को अल्लाह ने उठा लिया था तो परेशान कि वो गए कहां पे। जाहिर है जब इंसान देखता है ना एक बंदा यहां है और भागने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ना वो भाग सकते हैं, ना जमीन में जा सकते हैं, ना आसमान पर, गए कहां। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने मामला उनके लिए मुश्तबे कर दिया, तो उन्हीं की सूरत का एक आदमी को उन्होंने लटका दिया। लेकिन वो खुद कंफ्यूज थे कि हुआ क्या है, वो कहां है। तो आगे वो गए कहां, उन राजों से अल्लाह आगे इन आयतों में पर्दा उठाते हैं कि यहूदियों को ये कंफ्यूजन हुई क्यों। फरमाया वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किम मिन्हु, जो लोग भी ईसा के बारे में इख्तलाफ करते हैं अब तक शक में पड़े हुए हैं। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, उनके पास ईसा के बारे में कोई वाज़ेह दलील नहीं है जिससे वो कह सकें कि हमने कत्ल किया या क्या हुआ, उनके पास नहीं है। इल्ला इत्तिबा ज़न, ख्यालात के पीछे चल रहे हैं। वमा कतलूहु यकीना, लेकिन एक बात अल्लाह ने क्लियर कर दी कि उनको यकीनी तौर पे कत्ल नहीं किया गया। आगे अल्लाह फरमाते हैं हुआ क्या है, बल्कि हुआ ये है रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको उठा लिया इलैहि, अपनी तरफ। अब आजकल के जो मुतजद्दिदीन पैदा हो रहे हैं ना, वो इसका तर्जुमा करते हैं अल्लाह ने उनको बुलंद मर्तबा दे दिया। ठीक है, रिफत बुलंद मर्तबे के माने में भी आती है, लेकिन आप सियाक़ो सबाक़ को देखें, बैकग्राउंड से क्या पता चल रहा है कि यहां कत्ल से बचा के अपनी तरफ उठाना है। और जो हमने पहले आयतें पढ़ी थी आले इमरान में, वो आयतें क्या थी? उन आयतों में अल्लाह ने क्या फरमाया था, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका, ए ईसा मैं तुझे वसूल करने वाला हूं, तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूं और काफिरों से बचाने वाला हूं। तो बचाना जब ही तो मुमकिन है कि जब अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया और कत्ल से अल्लाह ने उनको बचा लिया। तो मौत देने के माना में मुतवफ़्फ़ीका यहां इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए कि जब आप किसी को किसी से बचाने की बात करते हैं तो वफात दे के नहीं बचाया जाता। ये कॉमन सेंस की बात है जी। हाँ
جی ہاں، اگر وہ ان کو جو حضرات ہیں نا متجددین وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے قتل تو نہیں کیا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ آیت بھی نفی کر رہی ہے اس کی، اس لیے کہ جو آل عمران کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے موسیٰ میں تجھے وصول کرنے، متوفی کا معنی دیکھیں وصول کرنے میں آتا ہے، کبھی یہ جسم وصول کیا جاتا ہے، کبھی روح کو وصول کیا جاتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تمہاری روحوں کو وصول کر لیتا ہے تمہاری موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، جو مرتے نہیں ہیں ان کو بھی وصول کر لیتا ہے، جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح وصول ہوتی ہے، تو حالانکہ ابھی ہم زندہ ہیں لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے وفات کا لفظ استعمال کیا، اور یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ایک میں نے کلپ اس پہ تفصیل سے ریکارڈ کروایا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ وفات یعنی متوفا کا معنی ہمیشہ موت کے نہیں ہوتے، اصل معنی وصول کرنے کے ہیں، تو کبھی موت دے کے وصول کیا جاتا ہے، کبھی پورے جسم کو وصول کیا جاتا ہے، تو تمام معنی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے اصل معنی موت کے نہیں ہیں۔ موت کے لیے جو اصل لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ماتا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ماتا، کہ ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، انی متوفیکا ورافعک الیہ، میں آپ کو وصول کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا۔ اب آپ بتائیں اگر وفات ہی دینا ہوتی تو کافروں سے بچایا پھر؟ یعنی ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک شخص میرے پاس آتا ہے پناہ لینے کے لیے، مفتی صاحب مجھے کافروں سے بچا لیں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں میں تمہیں بچاؤں گا، اور میں جو ہوں کیسے بچاؤں گا بھائی، میں آپ کو موت دے دوں گا، تو اگلا کہے گا پھر بچانا کیا ہوا ہے بھائی، تو میں کہوں بس میں اس طرح سے بچاؤں گا کہ وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے، تو آپ کہیں گے بھائی جب وہ قتل کریں یا آپ مارو بات تو ایک ہی ہے نا۔ تو اس پورے سیاق و سباق سے یہ ذرا سا بھی کوئی آدمی اگر کچھ بالکل نیوٹرل ہو کے قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو صاف پتہ چلے گا کہ اس سے کیا مراد ہے، آسمانوں پہ اٹھانا۔ یہاں رفعت سے مراد درجے کی بلندی نہیں ہے، بلکہ رافعک الیہ سے مراد کیا، اپنی طرف اٹھانا۔ اور ویسے بھی حدیث کی قرآن کی وہ تشریح کی جائے گی جو حدیث سے میچ کر رہی ہو۔ صحیح ہے بخاری کی حدیث بالکل واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، ضرور بالضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے حاکم بن کے، جو فیصلے کریں گے اور عادل ہوں گے، فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور جو عیسائیوں کا صلیب کا نشان ہے اس کو توڑ دیں گے، شرک کا خاتمہ کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیے کے سسٹم کو ختم کر دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ پھر اس حدیث کی تائید کے لیے یہ جو اگلی آیتیں میں انشاءاللہ بھی تلاوت کروں گا وہ آیتیں بھی قرآن کی پیش کرتے کہ اس سے بھی سب پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے۔ اجماع امت سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت، اچھا یہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، تورات اور انجیل میں بھی یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں آئیں گے، یہ عیسائی بھی مانتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں آپ پر موت ہوئی پھر اوپر گئے تاکہ وہ کفارہ بن گیا، اور اسلام کہتا ہے آپ پر موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ عیسائیت اور یہودیت میں، عیسائیت میں اور اسلام میں یہ چیز کامن ہے، مشترک ہے۔ یہ بعض کہتے ہیں اصل میں یہ عیسائیت سے آئی ہوگی یہ چیز نا، مسلمانوں میں وہیں سے لی ہوگی۔ تو ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور اتنے بڑے بڑے علامے کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ عیسائیوں سے، ٹھیک ہے نا۔ عقیدہ طحاویہ جو پوری دنیا کے اسکالرز میں ہمیشہ سے پڑھائی جاتی رہی ہے، 1000 سال سے پڑھائی جا رہی ہے، تو سارے اسلامی اسکالر متاثر ہو گئے کس سے؟ عیسائیت سے۔ حالانکہ ان میں 99% نے تورات پڑھی نہیں ہوتی، 99% نے تو پڑھی نہیں ہے، تو متاثر کہاں سے ہو گئے بھائی؟ تو اس لیے یہ ہمارے یہ متفقون علیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت واقع نہیں ہوئی ہے، قرب قیامت میں آئیں گے، اور قرآن کی صاف آیات ہیں، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یہ بھی دلیل ہے اللہ زبردست غالب ہے۔ دیکھو جب کوئی اچھمبے کا کام ہوتا ہے تو پھر اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ تمہیں اشکال ہوگا اللہ ایک زندہ انسان کو تو نے آسمان پہ اٹھا کے کیسے زندہ رکھا ہوا ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا عزیز، میں غالب ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بہت سے 15ویں صدی کے پروفیسروں کو اشکال ہوگا کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک زندہ انسان آسمانوں پہ جائے اور زندہ بھی رہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں عزیز ہوں اور حکیم بھی ہوں۔ ایک اور سوال ہوگا کہ یہ سب کرنے کی اللہ تجھے ضرورت کیا تھی؟
نارملی جیسے سب جیتے ہیں مرتے ہیں اسی طرح ہوتا رہتا. تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا, حکیم, حکمت والا ہوں, میرے کاموں میں بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں. بڑی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال کے بعد زمین پہ نازل ہوں گے تو یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. بھائی وہی پیغمبر جن کے بارے میں ہم انجیل میں اور تورات میں پڑھا کرتے تھے کہ مردوں کو زندہ کریں گے اور پرندوں میں پھونک ماریں گے تو پرندہ بن کے اڑ جائے گا, آج اس کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے کہ یقیناً کوئی خدا ہے اور کوئی ایسی ذات ہے. جو ایتھیس ویتھیس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ سارے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں گے. تو وہ دیکھ لیں گے بھائی یہ تو ہے حقیقت میں. اور یہودیوں کا کہ مذہب کا باطل ہونا بھی ثابت ہو جائے گا, ظالم ہونا بھی, کہ انہوں نے ایک اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت پیش کی, بلکہ پہلے میں پوری حدیث کمپلیٹ کر لوں, فرمایا کہ عادل بن کے نازل ہوں گے اور وَيُفِيضُ الْمَالَ, اتنا مال زمین میں پھیلا دیں گے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا, انصاف سے بھر دیں گے زمین کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تکمیل کریں گے وہ. پھر حضرت ابو ہریرہ نے صحیح بخاری کی جس حدیث کو میں نے بھی پڑھا ہے, اسی حدیث میں آگے اس آیت کی تلاوت کی, تاکہ فرمایا کہ تم چاہو تو یہ آیت تلاوت کر لو تاکہ میرے دعوے کو کی تصدیق ہو جائے. پھر آیت کی تلاوت کی, فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, جتنے بھی اہل کتاب ہیں, یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 154, جتنے بھی 159, جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ آپ کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور پھر وہ ان پر گواہ بنیں گے قیامت کے دن. تو اس میں حضرت ابو ہریرہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کی موت ہے, کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب تمام اہل کتاب ابھی مومن نہیں ہیں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہوئی ہے. کیونکہ جب حضرت عیسیٰ کی موت واقع ہوگی, جب زمین پہ نازل ہونے کے بعد, تو روئے زمین پر جتنے اہل کتاب ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگرچہ اس آیت کی دوسری تفسیریں بھی ملتی ہیں ہمیں, لیکن حضرت ابو ہریرہ نے, دیکھیں اس آیت کی تو دو تفسیریں ہیں. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے, بعض صحابہ سے منقول ہے, کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آتا ہے. اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یعنی سچے نبی تھے اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اور یہودی بھی ایمان لے آتے ہیں مگر اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ جو اس کی تفسیر کر رہے ہیں بخاری کے مطابق, وہ تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. دونوں تفسیریں ہیں, کوئی ایک تفسیر کرے دوسری تفسیر کرے, لیکن عقیدہ سب کا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. آگے اللہ نے یہود کے جو ہے نا شناعتیں بیان کی. اخذہم الربا, یہ سود خور تھے, سود کھایا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود کھانا اسلام میں بہت بری چیز ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, دین میں غلو اور زیادتی مت کرو. اور پھر یہ بھی بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم تو خود یہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھے اللہ کا بندہ کہیں, وہ اس سے خوش نہیں ہے کہ تم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا.